भी था उनके जमाने में, कहां शुरू हुई? खैर, तो उसके अंदर जो वर्ड आ रहा, लाओ किताब, ई तू भी किताब लाओ, अक्तुब लकुम, मैं तुम्हें लिखकर बता दूं। भाई वो नसरानी है, ईसाई अभी तक इसलिए बाकी उसको अरबी समझ में नहीं है ना। अगर उसको अरबी समझ में आती तो कलमा पढ़ लेता था, चूंकि उसको अरबी समझ में नहीं, इस वजह से वहीं छह भी बेचारा दायरे के उधर। हम चाहते दायरे के इधर आ जाए, अरबी समझाते हैं उसको। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं शाहजहां ने ताजमहल बनाया, तो शाहजहां फोड़ा लेके ठहर गया, बसब्बल लेके, मतलब यह है कि उनकी निगरानी में। तो नबी साहब लाओ लिख दूं, मतलब यह है मेरी निगरानी में लिखा दूंगा। इसको इस्नाद मुरसल कहते हैं। किसी भी दुनिया के मुसलमान नहीं, दुनिया में कॉप्टिक क्रिश्चियन कितने पाए जाते हैं? हजारों पाए जाते हैं, मिस्र के अंदर, लेबनान के अंदर, जो अरबी जानते हैं। आप किसी भी क्रिश्चियन से जो इंसाफ पसंद हो, शर्त यह है इंसाफ पसंद हो, किसी भी क्रिश्चियन से आप पूछ लीजिए अरबी जुबान में इस्नाद मुरसल किसको कहते हैं। इस्नाद मुरसल का मतलब यह है, एक इंजीनियर कहता है यह बिल्डिंग मैंने बनाई है, बच्चा पलटाए पूछा अब बाप कब पौड़ा उठाए, बोलो अब बाप कब सब्बल उठाए, तो मतलब है ना, मतलब मेरी निगरानी में हुआ। ये उर्दू में भी है, वैसे अरबी जबान में भी है। लाओ मैं लिख दूं तुम्हारे लिए, यानी मतलब है कि लाओ मैं ये सारा काम करवा देता हूं मेरी निगरानी में। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। अरबी समझ में आती तो कलमा पढ़ लेता था वो शख्स, इसमें आपको ज्यादा वरी मत हुई। अब हम अगला सवाल बहनों से लेंगे, माइक 3 से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औरतें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को कैसे रोबे अमल में लाएं? ये मेरा सवाल है, जवाब दें तो मेहरबानी। बहन आपका पेशा बताइए। जी मैं स्टूडेंट हूँ, नाम समीना बेगम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने ऐसा सवाल क्या पार्शल खाली अपना पूछ लिया है बहनों का। हम तो चाहते सवाल ऐसा यूनिवर्सल होना चाहिए भाइयों और बहनों के लिए, क्योंकि हम भाइयों को भी जन्नत में जाना, बहनों को भी जन्नत में जाना इंशाअल्लाह। तो हमको कैसे सुन्नत को फॉलो करना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि अल्लाह के कलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, समझा, समझाया, अमल किया, आपने इम्प्लीमेंट किया। तो कुरान मजीद और सही अहादीस की जो भी शरीयत है, सिर्फ सुन्नत ही नहीं, कुरान मजीद, सही अहादीस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतें पढ़ना, समझना, अमल करना। अपनी अगर इस्तिताअत हो तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे हाथों के जरिए से इस अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की खिलाफत को नाफिज भी करेंगे इंशाअल्लाह। यह सारा जज्बा रखना। और घरेलू एतबार से खवातीन बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बर्रे आजमों पर हुकूमत की। 3 बर्रे आजम मतलब घर का बेडरूम नहीं होता, 3 बर्रे आजम का मतलब कॉन्टिनेंट। बुश और बुश के अब्बा ने मिलकर भी 1 बर्रे आजमों पर शायद हुकूमत कर ली होगी, 3 बर्रे आजमों पर तो बुश और बुश के अब्बा ने भी नहीं की। हमारे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बर्रे आजमों पर उन्होंने हुकूमत की। उस जमाने के जो सहाबा और ताबईन थे जिन्होंने पूरे मिलकर ये हुकूमत को उन्होंने संभाला, ये सहाबा और ताबईन की तरबियत करने वाले वो खवातीन थे जिन्होंने घर के अंदर से इतना बेहतरीन बेस्ट प्रोडक्ट दुनिया के सामने पेश किया। तो खवातीन क्या कर सकती हैं? आने वाले जमाने में भांजे, भतीजे, जो भी खानदान में बच्चे पाए जाते हैं, बड़े पाए जाते हैं, बेहतरीन तालीमात के जरिए से अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बना दीजिए। घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की हुकूमत कायम कीजिए। बाप को चाहिए कि माँ का डर ना बिठाए बच्चों पर, माँ को चाहिए कि बाप का डर ना बिठाए, बल्कि दोनों मिलकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और डर दोनों बिठा दे। घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत होनी चाहिए, ना बाप की हुकूमत होनी चाहिए, ना माँ की हुकूमत होनी चाहिए। वह अतिउल्लाह व रसूलहू, कहा वमन युतिअल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की सल्तनत कायम कर लेगा, इताअत कर लेगा, वो हमेशा के लिए कामयाब है दुनिया और आखिरत में। तो आप अपने घर का माहौल बनाइए। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा इरशाद फरमाया, अय्युमा इम्रअतिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अताअत बालहा दखलल जन्नता मिन अय्यिबा मिन शाह कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई भी औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ले, औरत नमाज की पाबंदी करती है तो माहौल ज़ाहिर बात है घर खुद ब खुद साफ सुथरा रखेगी ना, साफ सुथरे माहौल में ही पड़ेगी तो बाय डिफॉल्ट साफ सुथरा हो जाएगा। घर के अंदर जो कूड़ा करकट नहीं रहेगा, उसको देखकर बच्चे पढ़ने लगेंगे, उसको देखकर शौहर कहेगा, वो भी चला जाएगा। इस तरह से असर पड़ेगा इंशाअल्लाह, दूसरे लोग पढ़ने लगे। 5 टाइम की पाबंदी करने वाली खातून, नमाज की पाबंदी करने वाली खातून, पूरे रोजा रखने वाली
ظاہر بات ہے روزہ رکھے گی تو کھانا بنائے گی سحری کے لیے افطار کے لیے، یعنی خود بخود انتظام ہو گیا اور دینی ماحول بھی قائم ہو گیا. جس نے رمضان کا کے پورے مہینے کے روزہ رکھنے والی خاتون اور اپنے عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی، اس کے اندر ساری باتیں آ گئی. ہر طرح کی بے حیائی جو کچھ بھی اپنے مانڈی پر بچے کو لٹا کر فحش گانے دیکھیں گے تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم نے کب سے سکھا دی؟ بچوں کو بچپن سے سکھائی. اگر ہم نے بچپن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے خلاف، نافرمانی پر بچوں کو اگر ہم نے ٹریننگ دے دی تو یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کی نافرمانی کرنے کتنی دیر. تو جو ماں باپ اپنے بچوں کو گندے گندے بیانوں میں تو نہیں لاتے، کہتے ہیں کہ بھئی مسجد میں بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے، اجتماع میں کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ نہیں بچے گم جاتے ہوں گے. عجیب عجیب الٹے سیدھے باتیں. پھر اس کے بعد لیکن گھر کے اندر ایک ایسا ٹی وی آپ نے لا کر رکھا. عرب کے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی، عرب کے عالم نے ایک بڑی پیاری بات کہی. کہا اگر کوئی شخص گھر میں ٹی وی لاتا ہے اور ٹی وی پر اس کو کنٹرول نہیں ہے، گویا کہ اس نے ایک چتر اور چالاک ایسے ٹیچر کو گھر میں لا کر رکھا جو اس کے بچے کو مکاری سکھائے گا. وہ ٹیچر جو اس کے بچے کو ماں باپ کی نافرمانی سکھائے گا، وہ بچے کو فحش کام کرنا سکھائے گا، برے کام کرنا سکھائے گا. میری بہن میں آپ سے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خاتون جو اپنے ناموس کی اور عزت کی حفاظت کرے گی، ہر فحش والے سارے چیزوں کو گھروں سے پاک کر دے. وہ اطاعت بالہا، اور گھر کے اندر نظام قائم کرنے کے لیے ایک اتھارٹی ہونی چاہیے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ کما کر لائے، عورت پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. تو کہا کہ مرد کو بڑا بنا دیا گیا، اس کے مقابلے میں آنرز کم وتھ ریسپانسبلٹی، بڑا بنایا گیا، ساتھ میں کمانے کی ذمہ داری لگائی گئی. عورت کو کمانے کی ذمہ داری ہٹائی گئی، کہا کہ اطاعت کر لے اپنے شوہر کی. بیلنس سسٹم ہے، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. اس طریقے سے گھر ایک منظم شکل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ بن جائے گا. اس طریقے سے آپ اپنے گھر کا ماحول بنا سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل. السلام. اگلا سوال ہم بھائیوں کی جانب سے مائک 1 سے لیں گے. السلام علیکم، میرا نام محمد ہے، میں IT انجینئرنگ کر رہا ہوں ڈیکن کالج سے. میرا سوال یہ تھا کہ آج کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی غلو کی جاتی ہے کہ ان کو اشرف المخلوقات سے نکال کر نور مخلوقات بنا دی جاتی ہے، تو یہ کس طرح کی گستاخی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بڑا بہترین سوال کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہم کو کرنی ہے، لیکن غلو کیا آتا ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غلو سے منع فرمایا، ایاکم والغلو، غلو سے بچو. غلو کا مطلب ایکسٹریمزم، ہر چیز میں غلو منع ہے. غلو کا مطلب ایکسٹریمزم. بریانی اچھی ہے، زیادہ کھا لیے بدہضمی ہوتی، تو ہر چیز اچھی ہے، زیادہ نہیں کرنا، حد سے زیادہ کوئی بھی چیز نہیں کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے کرتے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہتے. تو میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نور کہیں گے تو اس میں عزت کہاں بڑی؟ اللہ تعالیٰ اگر نور مطلب نور، روشنی، نور. فرشتے کس سے بنے ہوئے؟ نور سے. آدم علیہ السلام کس سے بنے؟ مٹی سے. آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سجدہ کیا یا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ کس نے سجدہ کیا؟ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ. مطلب نور جھک رہا ہے مٹی کے سامنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا دیا تو آپ کم کر دیے درجہ. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھائیے، گھٹائیے مت. ایک نور ہو کر غلطی نہیں کر رہے وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مٹی کے انسان ہو کر وہ غلطی نہیں کر رہے وہ تو بہت بڑی بات ہے. سمجھنے کا انداز ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، میں تو تم جیسا انسان. انسا کما تنسون، جیسا تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. مطلب کئی چیزیں ایسی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر فرشتے کو بھی جاتے تو لوگ کہتے ہاں بھائی فرشتہ ہے یہ تو فالو کرے گا ہی نا، تو لوگ کہتے نبی تو فالو نہیں کرتے تھے. کہا انسانوں میں سے بھیجا گیا، لیکن وہ انسان کو ہم عام انسان کیسا نہیں کہیں گے. کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کے جیسا کرتے ویسا مت کرو، ادب سے پیش آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انسان لیکن بڑے اونچے مقام والے، بڑے اونچے مرتبے. جیسے میں نے کہا نا پورے مخلوقات میں سب سے افضل انبیاء کرام ہے، رسول ہے. پورے رسول اور انبیاء کرام میں سب سے افضل 25 انبیاء کرام اور رسول ہیں. سارے 25 انبیاء کرام میں سب سے افضل 5 اولو العزم من الرسل، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پانچوں میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت والے ہیں، لیکن وہ انسان ہوتے ہوئے اتنی بڑی اونچی فضیلت کمائے وہ تو بہت بڑی بات ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل.
اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے مائک 2 سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر ہے اور 2.5 سال لے گئے اللہ فل سے 5 سال یہاں ہوں. میں بھی اسلام قبول کرا ہوں. بشیر بھائی میرا سوال ہے کہ میرے والدہ گھر پہ رہتے تو کل بڑے بھائی نے کہا کہ میں بت پرستی نہیں کروں گا, میں اللہ پر ایمان لاؤں گا. تو ان کو رات میں کھانا وانا نہیں دے کے گھر پہ نہیں سننا بول کے ہکال دیے. تو بھائی میرے سے فون کرا کیا بھیا بولتا, میں بولا بھائی کچھ بھی کھا لو اور کہیں بھی سو جا بولتا ہوں, مسجد میں آرام کرا. تو اس کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول صحابی کے ساتھ بھی اس طرح واقعہ ہوا یا پھر کسی کے ساتھ بھی ہوا دوسروں کے ساتھ؟ سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یعنی مسجد میں رکنے کا واقعہ بول رہے ہیں صحابی کے ساتھ جو پیش آیا, کلیئر نہیں آپ کا, یعنی مسجد میں جو رکنے کا کوئی واقعہ پیش آیا کیا؟ جو غیر مسلم ہے جنہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا مسجد میں رک سکتے ہیں نہیں رک سکتے؟ ہاں یہ سوال ہے آپ کا. نہیں الحمدللہ بھائی نمازوں پڑھتے سب ہے, کلمہ پڑھ چکے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر. جی تو مطلب کون سا واقعہ چاہ رہے ہیں؟ وہی میرے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں, جیسے میرے گھر میں بسم اللہ بول کے نہیں پکایا جاتا اور بڑے گوشت کا نام لیے تو گالی گلوچ. اگر آپ کا میں پروگرام دیکھا ETV اردو کا تو لڑائی جھگڑا. تو اس لیے گھر میں رہ سکتا ہوں یا نہیں, کیونکہ 8 دن پہلے نکاح ہوا اللہ فضل سے, 9 دن شاید. تو انشاءاللہ اس کی کوئی تفسیر بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. صحابہ کرام میں یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہے تھے, یہی وجہ ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 14 نازل ہوئی کہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ ماں کلمہ نہیں پڑھ رہی ہیں. صحابہ کو تڑپ تھی کاش کہ میری ماں جہنم سے بچ جاتی. کئی مسلمان ہو جاتے تھے, تڑپتے تھے, ارے میری ماں ابھی تک جہنم کے راستے پر ہے, میرا باپ ابھی تک جہنم کے راستے پر ہے, بھائی میرا جہنم کے راستے پر ہے. کاش کہ ہم مسلمانوں کی بھی تڑپ ایسی ہو جائے, جتنے بھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ لوگ جہنم میں جلیں گے. کیا ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے؟ تڑپ ہونی چاہیے. تو اب صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ رہا تھا. تو ایسے وقت پر کیا کرنا؟ اگر رہیں گے تو پھر اطاعت کرنا, اگر نہیں رہیں گے تو دیکھو ماں باپ کو چھوڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین فارمولا دیا قرآن مجید, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ماں باپ تمہیں شرک کی طرف بلائے, کفر کی طرف بلائے, اس میں اطاعت نہیں, نو کمپرومائز, سوال ہی نہیں اٹھتا. اس کے لیے اگر آپ تکلیفیں اٹھاتے ہیں ثواب, مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے ثواب, بخار بھی آتا ہے ثواب, کلمے کی برکت. کچھ بھی تکلیف آ جائے کم سے کم مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے؟ دعا نہیں بھی کیا خیر, تکلیفیں بھی آگے تو ثواب. اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرے, کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھا, کچھ بھی نہیں کرا, تکلیف بھی آگے تو ثواب ہے ماشاءاللہ کلمے کی برکت سے. کتنی بڑی فضیلت ہے خالی کلمہ پڑھ لینے کی. سیم تکلیفیں تو غیر مسلم کو بھی آ رہی ہیں, لیکن یہاں پر آنے سے کاؤنٹ ہوتے چلا جا رہا. اور کہا کہ اگر آپ گھر پہ رہنا ہے کمپرومائز نہیں کرنا ہے, لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیاوی اعتبار سے ہر اچھے طریقے سے سلوک سے پیش آنا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سلوک کو دیکھ کر ان کا پتھر دل موم ہو جائے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے, پورا مکے کے اندر خالی اشارہ ہو تو صحابہ اکرام گردنیں کاٹنے کے لیے تیار ہے. باپ کے قاتلین موجود ہے, والدہ کے بھائیوں کو قتل کرنے والے پورے کے پورے موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے موجود ہے. اور سفیان رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, آ کر کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہہ رہے ہیں اليوم یوم الملحمہ, آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے, اے نبی آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ کہا انت کریم وابن کریم وابن ابن کریم, آپ تو عزت والے ہیں, عزت والے کے بیٹے ہیں, عزت والے کے پوترے, ہم آپ سے اچھی امید لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اليوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کھانے کا دن ہے, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم پورے کے پورے آزاد ہو. اتنے پیارے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے کہا, جاتے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے کہاں آپ کا دامن چھوڑ کر؟ سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول. اچھے اخلاق کے ذریعے سے دل جیتنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ اگر وہ تکلیف دیتے بھی ہیں تو جہنم کی آگ کی تکلیف اور زیادہ خطرناک ہے, کم سے کم اس کے خاطر رہ جائیے. اور اسی طریقے سے اور ایک بھی واقعہ اخلاق کا سناتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کمانڈر, فوج جنگ چل رہی تھی مسلمان کے اور غیر مسلموں کی, تو ایسے وقت پر پرانے زمانے میں یہ اصول تھا کہ رات کے وقت پر مغرب کے بعد جنگ نہیں ہوتی تھی. اپنے اپنے مردوں کو لا کر دفن کرنے کے کام, تیمارداری کے, کھانے پینے کے, رات میں جنگ نہیں. تو جب رات ہوئی, مغرب ہوئی, جنگ ختم ہوئی,
ادھر کا قافلہ ادھر، ادھر کا قافلہ ادھر. مسلمان کمانڈر کو یہ پتا چلا کہ بازو والے جو لوگ کافر لڑ رہے ہیں ان کے پاس اناج ختم ہو چکا ہے. تو ایسے وقت پر کہا جاؤ جا کر اناج کے تھیلے دے دو، اناج کے تھیلے انہیں پہنچا دو. جب اناج کے تھیلے کی بات لے کر قاصد پہنچا تو لوگ ڈر گئے، جیسا ہوتا نا کہیں چاول میں بم نہ ہو سکتا بات. تو ایسے وقت پر جب پہنچے ادھر تو واپس آئے. قاصد کہا کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے سمجھا، یہ دن میں لڑ رہے اور رات میں حسن سلوک کر رہے، بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کہ دن میں لڑ رہے تھے وہ تو ہماری دشمنی ہے، لیکن رات میں تو لڑائی نہیں ہو رہی ہے. اسلام کہتا ہے پڑوسی کے بھی حقوق ہے. کوئی پڑوسی بھوکا ہو اور آپ پیٹ بھرے سو جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس وجہ سے اناج بھیجایا گیا. کہا کہ اتنا پیارا مذہب اور اتنے پیارے ماننے والے ہیں، ہم کیوں جنگ کریں گے؟ پورے جو جنگ لڑنے آئے تھے پورے کلمہ پڑھ لی. حسن سلوک کے ذریعے سے بڑے بڑے سورما پہاڑوں کو پگھل کر موم بنا دیا. بہت افیکٹو ہوئے ہیں. یہ طریقے کو آپ اپنائیے انشاءاللہ. مجھے امید ہے آپ دعا کیجئے، گڑ گڑائیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالی جہنم سے نجات دے کے اللہ سبحانہ تعالی جنت میں داخل کرے. ہمیں السلام علیکم، میں ایک ہاؤس وائف بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ آج جو یہ فرقے چل رہے ہیں مسلمانوں میں، بہنوں بھائیوں کے